हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर सनाउल्लाह बात कर रहे हैं आप? जी 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 सर मैं जुनैरा बात कर रही हूँ, LLM पार्ट 2 की स्टूडेंट। जी जी जी। सर अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मुझे आपसे ना एक टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए थी। अच्छा, कौन सा टॉपिक? लाइक सर जैसे अभी ब्लास्फेमी वाला इशू का क्या हुआ है ना, जो मस्जिद नबी में इंसिडेंट हुआ है, तो उसी रिगार्डिंग मुझे आपसे थोड़ी सी ना मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि वो इंसिडेंट लाइक ब्लास्फेमी आता है या नहीं आता, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ के बारे में। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। सर जैसे जो मस्जिद नबवी वाला इंसिडेंट हुआ वो तो आपने देखा ही होगा और काफ़ी टीवीज़ पे भी दिखाई रहे हैं, तो मतलब मुझे ये देखना आपका उस इंसिडेंट के बारे में क्या ओपिनियन है। मदीना मुनव्वरा में जो ये वाक़या हुआ है, क्या ये अमल मस्जिद नबवी की बेहुरमती या गुस्ताखी रसूल वाला अमल है या ब्लास्फेमी का वगैरह का अमल है या नहीं हाँ था। तो लोग इस अमल को जो है गुस्ताखी या मस्जिद नबवी की बेहुरमती करार देते हुए और कुरान मजीद की शायद ये सूरह अल-हुजरात के आयत का सहारा लेते हैं कि उसमें फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। कितनी अजीब आयत है, कितनी अजीम आयत है। ऐ मोमिनो, अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और नहीं उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करो। जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हो इस तरह न करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा क्या कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के रसूल के हुजूर इस तरह बात करते हुए अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं, बात करते हुए अपनी पस्त आवाज़ रखते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा की जांच रख दी है। तो असल ये है और उनके लिए अजर अजीम भी है। असल इन आयत का जो शान नुज़ूल है ना जी, वो ये है कि बनु तमीम का एक वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुआ था और उस वफद में से उनके कुछ खतीब भी थे, शायर भी थे। तो उन्होंने बनु तमीम का तफाखुर अंदाज में वो बयान करना शुरू कर दिया, अशार में और बलीगाना अंदाज में। तो जवाबन हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो कसीदे बयान शुरू कर दिए। तो यूं एक दूसरे से बेज़ोर से हम कलाम हुए। तो ये तर्ज अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा और अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत को नाज़िल किया। अब ये इस अमर में तमाम के तमाम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि अगरचे कुरान मजीद की आयत का शान नुज़ूल किसी ख़ास वाक़े के बुनियाद पर होता है, मगर उन आयत का हुक्म आम होता है। चुनाचे बाद में तमाम सहाबा भी बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपस में गुफ्तगू नहीं करते थे। हत्ता कि एक सहाबी गालिबन मुझे जो नाम याद आता है साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, काफ़ी अरसे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक न हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और न आने का सबब पूछा। तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अना शदीदुस सौत, यानी मेरी आवाज़ थोड़ी फितरी तौर पर बुलंद और सख्त और करख्त है, तो मैं इसलिए हाजिर न हुआ कि ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह के रसूल के सामने गुफ्तगू करूं और मेरे आमाल जो है वो ज़ाया न हो जाए। इतना एहतियात करते थे साहबा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली दी और फरमाया कि लस्त मिनहुम बल तईशु बिखैरिन व तमूत बिखैरिन, तुम उनमें से नहीं हो बल्कि तुम अच्छी ज़िंदगी भी गुजारोगे और तुम्हारी मौत भी बहुत अच्छे तरीके पर होगी। तो हम यानी इस एतबार से फुक़हा ने भी इन आयत के तनाजुर में ये उसूल मुरतब किया है
کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز کو منع کیا گیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے قریب بھی بلند آواز نہ کی جائے۔ اور حنفی عالم ابو بکر جساس، قاضی ابو بکر جساس جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ وفی امر تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و توقیرہ، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوی میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد نبوی کے اندر احاطے میں، اور جہاں روضۃ میں ریاض الجنہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں تو بالکل اونچی آواز میں بات کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، یہ آداب کے خلاف ہے، بالکل یہ آداب کے خلاف ہے۔ لیکن بلاسفیمی میں نہیں آتا، نہیں اس میں جو ہے نا بلاسفیمی کا مسئلہ جو ہے نا وہ الگ ہے۔ دیکھیں جو پاکستانی نے جو یہ نعرے لگائے ہیں نا، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا وہ گستاخی یا جو ہے بلاسفیمی میں آتا ہے یا حرمت النبوی میں آتا ہے؟ تو میں نے جس طرح یہ بتایا آپ کو سورۃ حجرات کی جو آیات ہیں نا، کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اڑانے، فکرے کسنے اور برے القاب سے پکارنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ عمل کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی مقام پر کیا جائے، وہ تو عمل قرآن کے احکام کے خلاف ہے، بلکہ گناہ کا بھی سبب ہے۔ اس عمل کو ہم غیر اخلاقی یا خلاف تہذیب حرکت کہہ سکتے ہیں، مگر گستاخ رسول یا جو ہے پامالی حرمت مسجد نبوی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ گستاخی رسول یا بلاسفیمی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ فقہا نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے نا کہ یہ گستاخ میں کون سی چیزیں آتی ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں علماء، اور میرا خیال ہے کہ اپوسٹیسی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، تو وہ یہ اعمال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال ہوئے ہوں، یا سیرت نبوی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام جان بوجھ کر وہ مقام نہ دے جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ مقام دیا ہے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح شعائر اللہ کی حرمت کی جو پامالی ہے، شعائر اللہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اسلام کی ایک جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے، وہ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، عرفات ہے، منی ہے، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو شعائر اللہ کی حرمت کی پامالی اس کی اس صورت میں ہو کہ اس کی تعظیم اور توقیر کا انکاری ہو، یا توڑ پھوڑ کرے، یا اس کے اندر کبائر کا ارتکاب کرے، یا یعنی نفرت یا کا اظہار کرے ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو جو لوگوں نے جو نعرے بازی کی ہے وہ مسجد نبوی کے مرحلے کے اندر نہیں کی ہے، روزہ مبارک سامنے نہیں ہے، بلکہ مسجد کے احاطے میں اس حصے میں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس حصے میں کی ہے جس حصے میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں، اور عام لوگ جو ہے وہ جوتیوں سمیت گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی مسجد کے آپ کہہ سکتے ہیں احاطہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحن نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہوتا ہے صحن، ایک ہوتا ہے احاطہ۔ احاطہ سے مراد 4 دیواری ہوتی ہے، اور اس کے اندر صحن بھی ہوتی ہے، اس 4 دیواری کے اندر غسل خانے بھی ہوتے ہیں اور استنجا خانے بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ احاطے کے اندر ہوتی ہے نا۔ تو احاطہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن صحن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں جو ہے بچے آپس میں بھی کھیلتے کودتے ہیں، اور جہاں دکاندار اور ٹیکسی والے بھی آوازیں لگاتے پھرتے ہیں،
تو اس جگہ کو مسجد کا احاطہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر مسجد کا صحن یا مستقل مسلح نہیں کہہ سکتے. مستقل مسلح عارضی طور پر تو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے جب رش ہو جاتا ہے، لیکن مستقل مسلح نہیں ہے. مسجد نبوی کا جو اندرونی حصہ ہے نا، وہ ان بڑے دروازوں کے اندر شروع ہوتا ہے جہاں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اور وہاں جو ہے لوگ جوتے اتار کر اندر داخل ہوتے ہیں. تو لوگوں نے جذبات میں آ کر کسی کے خلاف نعرے لگائے ہیں، تو ایسے عمل کو ہم ناشائستہ عمل، غیر اخلاقی عمل تو کہہ سکتے ہیں، مگر جو ہے وہ بلاسمی والا جو ہے نا عمل جو ہے نا، وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خاص افراد کے خلاف نعرے لگائے ہیں، نہ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا حرم نبوی کے حرمت کے خلاف کو کسی قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے. صحیح سر، سمجھ گئی سر. ویسے ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، لائک لوگ اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو ان سب چیزوں کا آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ اصل یہ ہے نا کہ ہمارے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے علماء جو ہیں، علماء جو ہے وہ کچھ فتویٰ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں میں تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ فتویٰ کے بارے میں جو اصول ہے، وہ اصول جو ہے عمومی طور پر یہ کہا گیا ہے، علماء نے اتفاق کیا ہے کہ فتویٰ دینے کا حق اس شخص کو ہے جو علوم اسلامیہ، شرعی علوم میں درک رکھتا ہو، نہ صرف عالم ہو بلکہ درک رکھتا ہو، اور وہ غیر جانبدار بھی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر فتویٰ کی ویلیڈیٹی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو قانون کی حیثیت دی جائے. ایک کسی مسئلے کے بارے میں کسی نے فتویٰ دیا، اب اس کو فتوے کی عملی صورت اس وقت ہوگی جب اس کو اس ملک کا قانون اس کو داخل کرے، اپنے قانون میں شامل کرے. تو یہ عمل جو ہے بلاسمی میں اس لیے نہیں آتا کہ اول تو جو ہے اس میں ڈائریکٹ جو کنڈیشن ہے حرمت کی، تو وہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی ہے، یعنی بد اخلاقی کا عمل ہے، پوری نہیں ہو رہی ہے. اور یا تو پھر اگر آپ اس کو جو ہے وہ قانون بنائیں، جو لوگوں نے دیکھے نا ایف آئی آر جو کٹوائی ہے نا، وہ یہ کمزور ایف آئی آر کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ آپ ثابت کریں کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول یا حرم نبوی کے بارے میں آپ نے کچھ کیا ہے. اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپس میں آپ نے جھگڑا کیا یا جو بھی کیا وہ غیر اخلاقی عمل تو ہے. اور میرا خیال ہے کہ سعودی قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بلاسمی میں نہیں لا سکتے. سعودی قانون میں یا تو آپ سعودی عرب سے آپ فتویٰ لے لیں اور پھر اس کو اپنے قانون میں شامل کریں، تو پھر تو ہے. لیکن یہ اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور دین کا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سیریس لے کر ہمیں لینا چاہیے. اس سے مذاق نہیں ہے. دین اور قانون دونوں مقدس حیثیت رکھتے ہیں. قانون چاہے کسی بھی ملک کا ہو، وہ اس قوم کے لیے مقدس حیثیت رکھتے ہیں. تو قانون کا جب تک تقدس نہیں کیا جائے گا تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، بگاڑ پیدا ہوگا اور اختلافات پیدا ہوگا. تو اس حوالے سے میں شرح صدر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل ان کا تو بد اخلاقی والا عمل ہے، لیکن جو ہے یہ بلاسمی میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بات کریں گے حق کی بات کریں گے نا، اللہ کی خاطر کریں گے، مجھے کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہے. ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہتک عزت ہوئی ہے تو آپ ہتک عزت کا کیس داخل کر دیں، ہتک عزت کا داخل کر دیں، وہ تو قانون میں ہے. کسی بھی قانون میں کہ آپ ہتک عزت کا آپ کر دیں. لیکن یہ جو ہے نا حرمت اور اس کے حوالے سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے پامال کی ہے، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں صحابہ اور تابعین کے بھی دور میں بھی کچھ لوگوں نے وہاں گفتگو کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ بھی کیا ہے اور کچھ معاملات بھی طے کیے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا ہے. تو آپ اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ بلاسمی میں آ جاتا ہے. اور ایک ہے نا سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک وتشتکی الی فی زوجہا. تجادلہ سے مراد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی حجت بازی کر رہی تھی نا،
تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کی فطرت میں آتی ہیں. کبھی کبھی انسان کس طبیعت میں ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے, تو اس کو آپ اس میں تلاشنے میں نہ ڈالیں, اس کو نہ ڈالیں, اور اس کو جو ہے آپ ٹھیک ہے آپ حق عزت میں ڈالیں اور چیز میں ڈالیں. تو دین کی چیزیں تو بالکل واضح ہیں اور کلیئر ہیں, اور اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا, کافی نالج ہوگا مجھے اس چیز کے بارے میں. تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.